ओढ़े। अब जो टाट है ये बड़ा खतरनाक फिक्रा है। टाट जो है ना, टाट हकीकत के अंदर जो है ये आजकल मॉडर्न जो है, मॉडर्न सैक क्लोथ जो है, ये सैक क्लोथ या टाट जो है ये मॉडर्न जमाने में तो बड़ा महंगा है। टाट ओढ़ने का मतलब है तौबा, रिपेंडेंस। और तीसरी बात बाइबल मुकद्दस में लिखा है खाक टाट ओढ़ना। तो टाट ओढ़ना सिंबॉलिकली तौबा है, अफसोस है, अपनी जिंदगी पर पशेमानी। पादरी साहब ने जो कहा, अगली बात आ जाती है टाट ओढ़ना। और टाट जो लफ्ज है ये बड़ा खतरनाक है मेरे अजीजों। झ भी खतरनाक लफ्ज था, टाट भी खतरनाक लफ्ज है। टाट क्यों खतरनाक लफ्ज है? इसमें खतरे वाली कौन सी बात है? ये इतना खतरनाक क्यों? मेरे अजीजों, आए देखते हैं कि टाट ओढ़ने का मतलब बताया गया है। टाट ओढ़ने का मतलब है तौबा करना, अफसोस करना। क्या यीशु मसीह नासरी को अफसोस की जरूरत थी या तौबा की जरूरत थी? जमील साहब कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये सब किया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, इससे पहले कि इस वीडियो को देखिएगा। टाट ओढ़ा, कहा टाट ओढ़ो। टाट ओढ़ने का मफहूम मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी बात जो मैं बता चुका हूं, टाट ओढ़ने का मफहूम है तौबा। हालांकि मसीह को तौबा की जरूरत थी, मसीह को अफसोस की जरूरत थी, लेकिन मसीह ने अफसोस किया। जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, लफ्ज टाट बाइबल में 41 बार आया है, जिसके अंदर तौबा करने का मतलब हरगिज नहीं है। ये तो एक आयन था, आयन के अंदर ये चीज मौजूद थी। टाट ओढ़ना, खाक और राख पर बैठना और रोजा रखना, खुदा के हजूर आना, टाट ओढ़ना और टाट ओढ़ने के अंदर तौबा करना। यानी कि पहला स्टेप है टाट ओढ़ना, फिर राख पर बैठना या सर पर डालना। और मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा कपड़ा था और ये बकरे के जो बाल होते हैं, जिस्म के बाल होते हैं, उसके धागे से, जो बकरे के बालों का धागा बनता था, उसके साथ इसको बनाया जाता था। और इसको हम जब इसकी तस्दीक करते हैं, इसको इब्रानी में जब हम देखते हैं तो इसको बोरा भी कहा गया है, इसको कंबल भी कहा गया है। और ये टाट जो कपड़ा था, ये एक बड़ी आजिज़ी और हलीमी का सबब बनता था। टाट ओढ़ने का मतलब ये होता था कि अपनी आंखों से इधर उधर देखना भी लोग बंद कर देते थे, टाट ओढ़ लेते थे। और टाट बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, टाट ओढ़ा जाता था, टाट पहना जाता था, टाट लपेटा जाता था और टाट बिछाया जाता था। नीचे बिछाना, ओढ़ना, पहनना, लपेटना। मेरे अजीजों, इसका इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। और बाइबल मुकद्दस में हरगिज ये नहीं कि यीशु मसीह नासरी ने अगर टाट ओढ़ा तो यीशु मसीह नासरी तौबा कर रहे थे, यीशु मसीह नासरी अफसोस कर रहे थे। मेरे अजीजों, बेशक ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने लोगों पर अफसोस किया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे साथ देखिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से यीशु मसीह ने किस तरीके से अफसोस किया। और पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, टाट ओढ़कर खुदा के हजूर जाना, खाक और राख को इस्तेमाल करना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ देखिएगा खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं ज़बूर 35 उसकी 13 आयत को हम देखेंगे। आपको यह बताना चाहता हूं कि वो दुख भी रोजा रखने को कहते थे और टाट भी ओढ़ते थे और खाक पर भी बैठते थे। मैं आपके साथ इस आयत को शेयर करना चाहूंगा, मेरे साथ देखिएगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापिस आई। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि टाट ओढ़कर
روزے رکھ رکھ کر بیماروں کے لیے دعا کی جا رہی ہے. تو یہ توبہ کا وقت ہے یا کسی بیمار کی شفا کے لیے، تندرستی کے لیے ٹاٹ اوڑا جا رہا ہے اور دعا کی جا رہی ہے. روزے رکھ رکھ کر وہ اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کر رہے ہیں. میں ٹاٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 3 آیت میں ہم غور کریں گے. کیا یہ توبہ کر رہے ہیں یا ٹاٹ اوڑھ کر کیا ہو رہا ہے؟ ٹاٹ اوڑھنے کا مطلب تو توبہ کرنا ہے، افسوس کرنا ہے. اور پہلے ہم نے حوالے میں دیکھا، زبور میں دیکھا کہ روزے رکھے جا رہے ہیں، ٹاٹ اوڑھا جا رہا ہے بیمار کے لیے، پریشان کے لیے، تکلیفوں کے لیے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹاٹ کس مقصد کے لیے اوڑھا جا رہا ہے. اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے. میرے عزیزوں، خداوند کے پاک کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ 2 گواہ ہیں جن کو خدا اختیار دے رہا ہے اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر 1260 دن نبوت کریں گے. یعنی کہ نبوت کرنے کے لیے وہ ٹاٹ اوڑھ رہے ہیں، ٹاٹ اوڑھا جا رہا ہے. تو میرے عزیزوں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹاٹ اوڑھنے کا مطلب توبہ نہیں، بلکہ ٹاٹ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنے کا ثبوت ہے، پروف ہے، اور یہی اس کا نشان ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ پیش ہونا یا حاضر ہونا. اور ایک آخری بات میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا. راکھ، خاک جو ہے وہ مٹی کو کہا گیا ہے، اور راکھ سوختی قربانیاں، خطا کی قربانیاں، نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھی اسی دوران. اور وہ جانور جو جلائے جاتے تھے، گائے، بکرے، جو کچھ بھی سوختی قربانی پر، خطا کی قربانی پر، نظر کی قربانی پر جلائے جاتے تھے، ان کی راکھ کو جب وہ جل جاتے تھے، میرے عزیزوں، اس وقت جب وہ جانور جلائے جاتے تھے تو ان کی راکھ جو کٹھی ہوتی تھی وہ کاہن ایک برتن میں اس کو سیو کر لیتا تھا. اور پھر یہی راکھ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ان کے ماتھوں پر لگائی جاتی تھی، ان کو پاک ٹھہرانے کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہی راکھ جب بنی اسرائیل قوم مجمع اکٹھا کرتی تو روزہ رکھنا، ٹاٹ اوڑھنا اور اپنے اپنے لیے وہی راکھ لے کر وہاں سے استعمال کرتے تھے. سروں پر ڈال دینا، زمین پر ڈال دینا، اور پھر وہ ٹاٹ بچھا کر، اوڑھ کر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹاٹ اوڑھنا، ٹاٹ بچھانا، ٹاٹ لپیٹنا اور ٹاٹ پہننا، یہ اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا. راکھ جو ہے وہ جلائی ہوئی چیزوں سے، آپ بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں ہیکل کی کچھ چیزیں جلائی گئی تو ان کی بھی راکھ جو ہے وہ بھی ہیکل میں جمع کی جاتی تھی. کاہن اسے اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھتے تھے، وہ لوگوں پر لگائی جاتی تھی، اور اسی سبب سے اس کو راکھ کا بدھ بھی کہا جاتا تھا. کلام ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کا کلام پاک اتنا دو جتنا تمہیں ملا ہے، نہ اپنے پاس سے کوئی بات بڑھاؤ نہ کم کرو. ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ٹاٹ اوڑھنے کا مطلب جب وہ بتا رہے تھے ہمارے پاسٹر صاحب تو وہ کہہ رہے تھے کہ افسوس. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری بھی اس بات پر افسوس کرتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ افسوس ان لوگوں پر جو اپنے پاس سے، اپنی طرف سے ہی خداوند کے پاک کلام کی تشریح کرتے ہیں. خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کن کن لوگوں پر اور کن کن چیزوں پر افسوس کیا گیا ہے، اور افسوس کس طریقے سے کرتے ہیں اور کن لوگوں پر کرتے ہیں، ہم خداوند کے پاک کلام میں جانیں گے. دیکھیں، خداوند کے پاک کلام میں پہلی بات افسوس. اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کو پڑھوں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، افسوس، مجھے بھی افسوس ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کی اپنے پاس سے ہی بائبل کی تشریح کرتے ہیں
اور اپنے مطلب کی اور اپنے پاس سے ہی اس کا جو وجود ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کے کلام کی بات کو پیچھے کر کے وہ اپنے ترجمے کو آگے رکھتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے یہی اس کا ترجمہ ہے، یہی اس کا بنیادی مطلب ہے۔ تو میرے عزیزو، افسوس، مجھے بھی افسوس اور میرے خداوند یسوع مسیح ناصری افسوس کن کن لوگوں پر کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں 24 آیت لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 24 آیت سے، مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے، افسوس تم پر جو اب سیر ہو کیونکہ بھوکے ہوں گے، افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے، افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے افسوس ان لوگوں پر، افسوس کیا جو دولت مند ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا سمجھتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹے نبیوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جڑے جھوٹے بندے ہوندے نے نا، انہاں دی لوگ تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ خدا دا کلام کہنا انہاں تے منوں افسوس ہے کہ جڑے ایویں تعریفاں کرتے رہتے نہ سمجھنا گل نو، نہ کچھ پلے پینا تے ایویں کہہ دینا واہ 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 واہ۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی اس میں بڑی بات نہیں، کیونکہ جھوٹے نبیوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ تھے جھوٹے لیکن تمہارے باپ دادا ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ نبیوں کو جو اپنے دل کی باتیں، ان خادموں کو جو اپنے من کی اپنے دل میں جو بات آئی وہ کہہ دی، ان کے لیے ہمیں بھی ان پر پرکھنے کا حق ہے، ہمیں بھی ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے طریقے سے بیڑوں کی نگہبانی کرو، گلہ بانی کرو، اور وہ بات اپنی بیٹیوں بیٹوں تک پہنچاؤ جو خدا کے کلام سے آپ کو ملتی ہے۔ اپنے دل کی باتیں یا اپنے من گڑت باتیں، اپنے دل کی بنائی ہوئی باتیں لوگوں کو نہ سکھائیں۔ خداوند کا پاک کلام ایک آخری آیت میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حزقیل اس کا 13 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ اے آدمزاد، اسرائیل کے نبی جو نبوت کرتے ہیں ان کے خلاف نبوت کر، اور جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتے ہیں ان سے کہہ خداوند کا کلام سن۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے پاک کلام کی باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بس ان کو سیکھیں۔ خدا کے خادموں کو، نبیوں کو، سب کو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اس کی کلام کو پہلے سنو، پڑھو، پھر لوگوں کو بتاؤ۔ دل کی بات، اپنے آئیڈیے، اپنی تشریح اور اپنے ترجمے نہیں دو، بلکہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہی دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ دعا کریں اور خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ اپنی بہنوں بھائیوں کو ایمانداری کے ساتھ جو ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے وہی سکھائیں۔ اپنے دل کی باتیں یا اپنے بات سے باتیں لگا لگا کر اپنی بہن بھائیوں کو نہ سنائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ خداوند میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو سب کو برکت دے، اور میرے تمام ہم خدمت بھائیوں کو خداوند اپنے فضل میں اور اپنی رحمت میں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔